अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और साथ ही जावेद हसन साहब को भी सलाम। Assalamualaikum Imtiaz bhai. How are you? सॉरी, दोबारा करता हूँ मैं Uh, आपके we लिए we are we are exact. आपके लिए एकदम वो हो Sorry. गया। आपके लिए अब्रप्ट हो गया मेरा सलाम। दोबारा करता हूँ मैं, ठीक है। Uh, uh, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम वर्ल्ड इन फ्लक्स के एक और एडिशन में आपसे मुखातिब हैं, और हस्ब मामूल हमारे साथ जावेद हसन साहब हैं, जो कि इस वक्त शंघाई में हैं। शंघाई और मैं जहाँ पे हूँ, कनाडा में हूँ। हमारा कोई वक्त का भी कोई 12 घंटे का फ़र्क है। हमारी सुबह हो रही है कनाडा में, और चीन में इस वक्त रात के तकरीबन 11 बजने वाले हैं। तो जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum Imtiaz bhai. Thank you again once again for inviting me. जी तो And मैं आपसे काफी देर से गुफ्तगू करना चाह रहा था आज की जो टॉपिक्स है. अच्छा, तो थैंक यू वेरी मच. तो बताइए आप, आपके दिल में क्या है, दिल की क्या बातें आप करना चाह रहे हैं। लगता है कि आप भी पढ़ रहे हैं वो खबरें कि दुनिया भर में ऐसा मालूम हो रहा है कि टेक्नोलॉजी की एक जंग शुरू हो गई है। चीन एक तरफ है, और हॉलैंड में चीनी कंपनी के साथ क्या हुआ, ट्रम्प ने क्या किया है चीनी कंपनियों के साथ, एनवीडिया के साथ। तो आप बताइए सुनने वालों को कि एनवीडिया क्या है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, अमरीकी मफादात कौन से हैं, क्यों एनवीडिया चली गई है चीन से। और साथ में जो हाई हैंडेड तरीके से डच कंपनी ने नेक्सपीरिया, जो चाइनीज़ कंपनी है वहाँ पे मौजूद, उस पे कब्ज़ा कर लिया है एक लिहाज से। तो ये क्या हो रहा है? ये देखें ना, ये जो डच कंपनी है बेसिकली इट्स ओन वर्चुअली 90%. ने ये ट्रेड वॉर नहीं शुरू करा था. आप कुछ दिन पहले सुना होगा कि इनविडिया को जो चिप्स बनाते हैं, और वो चिप्स बनाते हैं बड़े स्पेसिफिक चिप्स, हाई एंड चिप्स, इसके जो एआई में इस्तेमाल होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होते हैं. और बेसिकली शुरू करा था ट्रम्प साहब ने कि बस पूरा बैन, आप कोई भी एनवीडिया के चिप्स जो है उनके 3-4 किस्म के ग्रेड्स के हैं, जो हायर एंड है, लोअर एंड है, वो सारा बैन कर दिया. उसके बाद उनके जो ह्वानसंग हैंग है, वो चाइना आए, और उनमें बहुत ज्यादा उनका जो कोई 25% उनकी जो सेल थी, टॉप लाइन थी, वो चाइना से आ रही थी. तो उनका बहुत लॉस होने वाला था. तो फिर उनने ट्रम्प साहब से बात करा के, और चाइना से आया कि प्लीज आप हम लोग को बेचने दें, मगर जो उनकी सबसे लोएस्ट एंड है, जो सबसे आप समझे लो ग्रेड चिप्स हैं, वो ट्रम्प साहब ने अलाउ करा चाइना को बेचने. चाइना ने रिस्पॉन्ड करा कि चले आप, ये आप समझते हैं कि आप पर इतनी डिपेंडेंस है, हम लोग जो है कुछ नहीं आपसे खरीदते हैं. तो उन्हें वर्चुअली जीरो कर दिया इनविडिया से खरीदना. और इनविडिया का जो मार्केट शेयर है चाइना में, जो हाई एंड चिप्स का कोई 90% था, 90% से जीरो चला गया. और इनविडिया का कोई 25% टॉप लाइन पर इफेक्ट हुआ. ये बात चल रही थी, उस पर से एक बैग ये 50% रूल हुआ कि जो भी कंपनी जिसकी जो बैंड कंपनीज हैं अमेरिका के लिहाज से, अगर उसकी 50% ओनरशिप है कोई और कंपनी की, तो वो भी बैन हो जाएंगी. जो उस चक्कर में और भी कंपनीज इफेक्ट हुई हैं. तो ये ट्रेड वॉर चल रहा है. और एक बैग ये तो कंप्लीट बहानाबाजी. विग टेक जो है, और जो नेक्सपेरिया, उस पर वो 50% रूल भी नहीं अप्लाई करता था. वो कोई और बहाना ढूंढा के मिस गवर्नेंस थी, और वहाँ डायरेक्टर्स जो थे, जो चेयरमैन था, वो ठीक से बिहेव नहीं कर रहा था, और मिस गवर्नेंस थी, और ब्राइबरी, और ये सब की जो टिपिकल हो जाती है. आपने सुना था बीसीसीआई में भी अच्छा, ऐसी उसमें कुछ इस हुआ था. हवाले से देखिए कितनी दिलचस्प ये बात है कि यूरोप और अमेरिका जिस काम के लिए चीन के ऊपर इन्हिसार करता है, सेमीकंडक्टर्स पे, चिप्स पे, रेयर मेटल्स पे, जिसकी प्रोसेसिंग चीन में होती है, और उसी चीन पे उन्होंने ये पाबंदियां लगा दी मुख्तलिफ़ किस्म की, और ज़ोर ज़बरदस्ती भी कर रहे हैं, चाहे वो एनवीडिया का मामला था या नेक्सपीरिया का मामला है। यानी उन्होंने ये शायद तवक्को नहीं की थी। अब ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी जो थे, उनकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि चीन इतने सख्त एकदम जवाबी इकदामात करेगा इनकी
جو منہ زوری ہے ان کی ہائی ہینڈیڈنس ہے اس کے جواب میں؟ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، اور یہ جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں آپ نے سنا ہوگا گیم تھیوری جس کو کہتے ہیں، اس میں ایک بہت ہی سمپل اسٹریٹجی ہوتی ہے اور وہ سب سے زیادہ سکسیسفل سمجھی جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں ٹٹ فور ٹیٹ، کہ آپ نے کچھ کرا تو اس کا ایک جواب فوراً وہی ایسی جواب جو ایگزیکٹلی دا سیم لیول کا ہے، وہ ٹٹ فور ٹیٹ. تو چائنا نے جو ہے پرفیکٹلی ٹٹ فور ٹیٹ اسٹریٹجی اڈاپٹ کرا ہے اس دفعہ. پہلے 2016 اینڈ 2019 میں جب یہ سب ہوا ہے تو بہت آرام سے چائنا نے کچھ نہیں کرا، اس لیے کہ چائنا تیار نہیں تھا. پچھلے 5-6 سال سے اپنے کو تیار کر رہے تھے چائنیز، اور چائنیز نے اس میں کوئی انیشیٹ نہیں کرا. یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں آپ سوچیں کہ امریکہ نے انیشیٹ کری ہیں، اور چائنا نے ٹٹ فور ٹیٹ جوابی اس میں کارروائی کری ہے. اور اس میں یہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے یہ چپس کا ہوا ہے. اب جو ہے ریئر ارتھ جو ہے وہ 50% رول والی بات میں نے کہا، اس کا ٹٹ فور ٹیٹ ہے. تو اب جو ہے یہ نیکسپیریا کی بات ختم کر دیتے ہیں. پہلے نیکسپیریا کا یہ ہوا کہ جو اس کی کافی جو اس کی جو اسمبلی ہے اور اس کی جو فنیشنگ ہے وہ چائنا میں ساری ہوتی تھی. ان کی ساری چپس بن کے، اور یہ سب سے ہائی اینڈ چپس نہیں ہے، اور یہ چپس ریفائن ہو کے پیکیجنگ ہوتی تھی چائنا میں. چائنا نے جوابی یہ کرا کہ ایکسپورٹس بند کر دیے یورپ کو، اور یہ پوری آپ کی وہاں آٹو انڈسٹری جو ہے یورپ میں، انکلوڈنگ مرسیڈیز، واکس ویگن، سارے پورش، یہ سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ نیکسپیریا کے چپس سے، بلکہ سیمی فاکس کنڈکٹر واگن سے. نے تو اعلان تو کیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اگلے بدھ کو وہ اپنی پروڈکشن بند کر دیں گے، مزید نئی گاڑیاں نہیں بنائیں گے، کیونکہ ان کے پاس ابھی چپس، یہ سیمی کنڈکٹرز وغیرہ جتنے بھی انہیں ضروری چیزیں ہیں جو کہ چین سے چاہیے وہ اب بند ہو گئی ہیں. دیکھیں پورا آپ کی جو ماڈرن کارز ہیں، جو بھی ماڈرن، وہ ان کی زیادہ تر الیکٹرانکس جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے سیمی کنڈکٹر چپس پر. اور یہ چپس جو ہے زیادہ تر جو ہے سپلائی کر رہی تھی نیکسپیریا، اور وہ آ رہی تھی چائنا سے. پہلے بنتی تھی یورپ میں، انگلینڈ میں اور ہالینڈ میں، مگر پھر وہ جاتی تھی چائنا میں پیکیجنگ ہوتی تھی، فائنلائزیشن ہوتی تھی، پھر جاتی تھی واپس یورپ. دیکھیں دنیا جو ہے بڑا انٹر کنیکٹڈ ہے. آپ کی جو سپلائی چینز ہے وہ اتنی جڑی ہوئی ہیں کہ جب امریکہ یہ حرکتیں کرتا ہے تو اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہوگا. تو اب یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ واکس ویگن نے اعلان کرایا کہ ان کی پروڈکشن ایک ہفتے میں بند ہو جی. بلکہ میں ایف ٹی میں فائنینشیل ٹائمز میں پڑھ رہا تھا کہ خطرہ ہے کہ جرمنی میں آٹو انڈسٹری بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ 3 ہفتہ میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پوری آٹو انڈسٹری بند ہو جائے گی. آپ یہ سوچیں کہ لاکھوں لوگ وہاں امپلائڈ ہیں. تو یہ جو حرکت کری ہے یورپ نے اور امریکہ نے مل جل کے، اور یہ ایک سازش سمجھے، اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ان کے اپنے پاؤں پر کلاڑی پڑ رہی ہے. تو یہ they're shooting themselves in their own foot. جی میں نے کہا وہ ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ Sorry. امریکہ جو کچھ کرتا رہا خود، وہ کہتے تھے کہ ہماری سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ہمارے قومی مفاد کا مسئلہ ہے. اب اسی قومی مفاد کا نام استعمال کر کے، بلکہ بڑے جائز طریقے سے چین نے جو کچھ کیا ہے اس کو امریکہ نے اور یورپ نے ناجائز کہنا شروع کر دیا ہے. یعنی کوئی ایک عجیب سی جی منطق انہوں نے اپلائی کی ہے جس کو کہتے ہیں سیلف سرونگ، یعنی آپ اپنے حق میں ہر چیز کو یہ موڑ رہے ہیں. بالکل. وہ بیسیکلی اٹس فیئر فار می بٹ انفیئر فار دی. وہ ایک کہاوت ہے انگلش میں کہ میرے لیے جائز ہے مگر آپ کے لیے ناجائز ہے. تو یہ جو ایک یہ چلتا رہا ہے کافی دن سے، مگر یہ ہے کہ اب جو ہے ان کو آگے سے چائنا پڑ گیا ہے، اور چائنا نے تیاری کری ہے، اور چائنا کے پاس کیپیسٹی. مگر ایک چیز میں کہنا چاہوں گا، میں یہاں اکیڈمک سے بات کر رہا ہوں، سینئر لوگوں سے، چائنا میں بڑا ایک ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ ہے. اور میں کافی میں ایکچولی وہی ایک پوچھنا لحاظ چاہ سے رہا تھا. جی میں سوری، اب وہی پوچھنا میں چاہ رہا تھا. آپ نے
میرے منہ سے الفاظ کھینچ لیے کہ چین بحیثیت مجموعی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تمام تر صورتحال سے نمٹ لے گا؟ پابندیاں ہیں، عملاً ایک جنگ شروع ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی کی جنگ شروع ہو گئی ہے، تو اس میں سے چین کیسے ابھر کے نکلے گا؟ زخم خوردہ نکلے گا، یعنی بیٹرڈ نکلے گا، یا فاتح بن کے، وکٹوریس بن کے نکلے گا؟ دو تین چیزیں بڑی مزدار مجھے پتہ چلی، اور جو بات، اور کافی سینئر یہاں کے اکیڈمکس سے باتیں ہوئی ہیں. اور دیکھیں وہ ایک چیز ہے، اور ہمیشہ کہتے ہیں جو ہوشیار فوج ہوتی ہے، نہ ہوشیار جن جو آتا ہے وہ کبھی جنگ نہیں شروع کرتا ہے، نہ شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر جب جنگ کرنا پڑتا ہے تو تیار ہوتا ہے، اور جیتنے کے لیے وہ لڑتا ہے پھر. تو یہاں جو موڈ ہے میں نے دیکھا، وہ کوئی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ نہیں ہم لوگ کو لڑ جانا چاہیے امریکہ سے، اور کوئی بھی ایسا نہیں چاہتے کہ ٹریڈ وار وہ بڑھے. جنرلی سمجھتے ہیں کہ ٹریڈ وار جو ہے وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، دنیا کی جو ہے گلوبل معیشت پر افیکٹ ہوگا، اور نیگیٹو افیکٹ ہوگا. اگر گلوبل جی ڈی پی سلو ہوتی ہے، گروتھ سلو ہوتی ہے، تو چائنا کو بھی افیکٹ ہوتا ہے. مگر ساروں نے یہ کہا ہے، اور یہ بڑے سینئر، اور جنرلی یہ نہیں کہ بس چلے لڑ جاتے ہیں. ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ بس افغانستان پر اگر ہم لوگ پر کچھ کرے گا تو ہم لوگ چڑھ جائیں گے. ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ایک دم نہیں ہے، بڑے ایک میچور لوگ ہیں. مگر یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ پر اگر جنگ حاوی کرا جائے گا تو ہم لوگ جواب دیں گے، اور ہم لوگ ضرور جیتیں گے. اور یہ بھی کہا کہ ہم لوگ تیار ہیں اس دفعہ. اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ تو بس 3 سال کے لیے، اور ان کو پتا ہے کہ یہ جیسے ہی جائیں گے تو ساری جو پالیسیز ہیں وہ چینج ہو جائیں گے. تو وہ بڑے کلیئر ہیں کہ وہ اس دفعہ بیک ڈاؤن نہیں کریں گے، اور دیکھیں گے کہ امریکہ کتنے حد تک جا سکتا ہے. ان کی امید یہ ہے کہ امریکہ بیک ڈاؤن کر جائے گا، ایک سمجھداری کی طرف کرے گا، اور گلوبل ٹریڈ کو بڑھنے دے گا. مگر اگر نہیں ہوتا تو یہ تیار ہے، اور ان کا جو ارادہ لگتا ہے اور ان کی جو تیاری ہے وہ جیتنے کے لیے. ایسے ان نے یہ فائٹ نہیں لی ہے. چلیں جناب، بہت بہت شکریہ. یہ وہ آپ نے اچھی بات کی کہ چین جو ہے وہ جیتنے کے لیے اتنے عرصے سے تیاری کر رہا تھا. لیکن وہ آپ نے اچھی بات کہی، جو میرا بھی تجربہ رہا، مشاہدہ رہا، کہ چینی عوام، چینی لوگوں کے مزاج میں جارحیت، جذبات وہ نہیں ہے. ہر کام وہ بڑا پھونک پھونک کے، احتیاط سے، صبر کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے جو طویل المعیاد جنگ ہے وہ جیتنی ہے. ٹیکٹکس میں وہ نہیں جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے جو رفتہ رفتہ ان کا سٹیچر ٹیکنالوجیکلی اور مالیاتی طور پہ بڑھا ہے، اس کے پیچھے وہ بڑی ہزاروں سال پرانی سوچ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہمیشہ ان کا جو استعارہ ہوتا ہے، جو ریفرنس ہوتا ہے، وہ قدرت کی طرف ہوتا ہے، کہ پہاڑوں نے ادھر ہی رہنا ہے، بالکل دریا جو ہے یوں ہی بہتے رہیں گے، برف باری ہوتی رہے گی، پانی چلتا رہے گا. ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے اس سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے. اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا جب تک پہاڑ، جنگل، پانی ہمارے پاس ہے. ہماری ترقی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. ٹرمپ، بائیڈن یہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل. ایک چیز اور کہنا چاہوں گا، آپ نے سنا ہوگا جو ان کے فورن منسٹر ہیں ونگ لی، ان نے وانگ ریسنٹلی ی. ایک پوئم کہا. ہاں، وانگ ی سر. تو انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا کہ یہ وار چل رہی تو چائنا کا کیا ہوگا، تو وہ جیسے آپ نے کہا وہ ہمیشہ جو نیچر ہے اس کے ریفرنس کرتے ہیں. انہوں نے بولا کہ جو ہے پہاڑ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہائی ہوتا ہے، مگر پہاڑ سے جو ہے پانی نکلتا ہے، جو چشمہ بہتا ہے وہ ہمیشہ ایسٹ کے طرف بہتا ہے. اور اس کا یہ بہت ہی سمجھنا چاہیے. ایسٹ جو ہے چائنا ہے، اور ویسٹ میں پہاڑ ہے. پانی جو ہے جس سے فرٹیلٹی آتی ہے، جس سے بہار آتا ہے، جس سے چیزیں بڑھتی ہے، وہ ایسٹ میں. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا. وہ ایگزیکٹ، وہ آئی تھنک کسی پریس کانفرنس پہ وانگ ی سے وہ سوال کیا گیا تھا کہ بہت یا امریکہ کوشش کر رہا ہے ہمارے وسائل پہ قبضہ کرنے کی. تو انہوں نے پھر اس نظم کا
حوالہ دیا کہ سبز پہاڑ دریا کا راستہ نہیں روک سکتے، آخر کار وہ مشرق کی طرف پانی جو ہے بہتا ہے۔ اور یہ کوئی مشہور چینی شاعر ہیں، شین چی جی، ان کی نظم تھی جی پوسامان۔ تو یانگشی ان کا بہت بڑا یہ دریا ہے، طویل ترین دریا ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو شاعر تھے شین چی جی، انہوں نے یہ نظم لکھی تھی، اور اس کا حوالہ اس کے وزیر خارجہ نے دیا کہ پہاڑ، سبز پہاڑ دریا کا راستہ نہیں روک سکتے، اور پانی جو ہے وہ مشرق کی طرف بہتا رہے گا۔ ہم مشرق ہیں، بنیادی طور پہ وہی کہہ رہے تھے کہ چین مشرق میں ہے، اور آخری فیصلہ، آخری قدم ہم نے اٹھانا ہے۔ تو چلیں، بڑے اچھی، یہ میں نے کسی اور موقع کے لیے یہ چیز رکھی تھی، لیکن آپ نے چونکہ اس کا ذکر کر دیا تو میں نے کہا چلیں ہم اسی ورلڈ ان فلکس میں اس کا ذکر کر لیتے ہیں کہ چین کے حوالے سے یہ نظم بڑے سیاسی معنی رکھتی ہے، اور بڑے صحیح اس کا آج کے دور پہ اطلاق بھی ہوتا ہے۔ تو جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ۔